हर पीर से जुमे अपना पसंदीदा शो न्यूज़ वाइज यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल चैनल पर आएं और सब्सक्राइब करना मत भूलें, बेल आइकॉन को प्रेस करें। वेलकम टू न्यूज़ वाइज, मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे इकोनॉमिक फ्रंट पे जो ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स हैं और जो हुकूमत कह रही है कि एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। वफाकी हुकूमत का गुज़िश्ता शाम को ऐलान आया कि सऊदी अरब ने एक दफ़े फिर पाकिस्तान को मजमूई तौर पर 4.2 अरब डॉलर का जो इमदादी मुआशी पैकेज है वो दिया है। इसके तहत 3 अरब डॉलर्स जो हैं वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के ज़खायर के अंदर 1 साल के लिए जमा करवा दिए जाएंगे और इसके साथ साथ 1.2 अरब डॉलर मालियत का जो तेल है वो उधार के ऊपर पाकिस्तान को देने का ऐलान भी किया गया है। मुशीर ख़जाना शौकत तरीन साहब के मुताबिक ये जो लोन है टोटल जिसका बनता है 4.2 अरब डॉलर, इसके ऊपर सूद जो है वो 3.2% अदा किया जाएगा और ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत अच्छा स्टेप है। मुशीर ख़जाना ने ये भी वजाहत की कि इस पैकेज का IMF के साथ जो नेगोशिएशंस हैं और जो मुज़ाकरात जारी हैं इस वक्त, उनसे कोई ताल्लुक़ नहीं है। पाकिस्तान उनके मुताबिक जो IMF के साथ मुज़ाकरात हैं वो जल्द कंक्लूड भी कर देगा और एग्रीमेंट भी फ़ाइनल हो जाएगा। इससे पहले 2018 के अंदर भी सऊदी अरब से हमें इस तरह का ही एक पैकेज मिला था। जो 3 अरब डॉलर के करीब रकम थी वो स्टेट बैंक के रिज़र्व्स में जमा करवाई गई थी, मगर वो कुछ अरसे के बाद वापस भी पाकिस्तान को करनी पड़ी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सऊदी पैकेज की जो खबर है ये आई तो उसके बाद आज रुपए के मुकाबले में जो डॉलर की कदर है उसमें तकरीबन 2.5 रुपए का फ़र्क देखा गया है। कहा जा रहा है कि ये एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है जो इमीडिएटली इस इत्तला के बारे में आया है। सारे मामले के ऊपर गुफ्तगू करने के लिए साथ मौजूद हैं डॉक्टर एजाज नबी, सीनियर माहिर मुआशियात हैं, और हमारे साथ मौजूद हैं मुजम्मिल असलम साहब, तर्जुमान हैं वजारत ख़जाना के। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। मुजम्मिल साहब, सर आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। सर ये बताइएगा कि एक तो ऑब्वियसली सऊदी अरेबिया का जो ये ट्रिप था वज़ीर आज़म साहब का, उसका मकसद गालिबन वाज दिस फाइनेंशियल पैकेज, और दूसरा सर जो वज़ीर ख़जाना ने आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनको ये वजाहत क्यों करनी पड़ी कि इसका IMF की जो नेगोशिएशंस हैं उनसे कोई ताल्लुक़ नहीं है, क्योंकि बहुत से लोग यही कह रहे हैं कि ये नेगोशिएशंस के ऊपर अब इसका एक मुस्बत असर होगा और शायद अब IMF की जो कुछ बहुत मुश्किल कंडीशंस हैं उनके आसान होने में भी फ़ायदा होगा इसका। थैंक यू वेरी मच। मैं दूसरे सवाल का आपको पहले जवाब दे देता हूँ। वज़ीर ख़जाना जो यूजुअली प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं वो अपना वर्जन देते हैं और फिर उसके बाद सवालात और जवाबात का सिलसिला शुरू होता है। तो ये जो है सवाल किसी ने किया था कि सऊदी ऑयल फैसिलिटी और ये जो आपको डिपॉजिट मिला है इसका IMF से कोई ताल्लुक़ तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि अब आपको ये मिल रहा है तो आप IMF प्रोग्राम में कोई सुस्ती कर लें या डिले कर लें या कुछ और। तो ये उसके जवाब में उन्होंने वजाहत दी, ये उन्होंने कोई अपनी प्रेस ब्रीफिंग का उनका पार्ट नहीं था। तो ये एक सहाफ़ी का सवाल था तो उन्होंने उस पर जवाब दिया कि सऊदी ऑयल पैकेज और जो फैसिलिटी है और ये जो डिपॉजिट है इसका और IMF का कोई दोनों का ना लिंक है ना ताना बाना है, वो दोनों इंडिपेंडेंटली चल रहे हैं। तो उसके जवाब में वापस एक सहाफ़ी ने पूछा IMF प्रोग्राम कहाँ तक पहुँचा और आप एश्योरेंस देंगे कि IMF प्रोग्राम इज़ ऑन ट्रैक। तो उस पे मुशीर ख़जाना ने बोला कि जी मैं आपको एश्योरेंस देता हूँ कि IMF प्रोग्राम इज़ ऑन ट्रैक, नेगोशिएशन इज़ गोइंग ऑन। एक आध चीज़ हमारी जो है लास्ट है वो जो डिस्कस कर रहे हैं, उसके बाद जो है ये आपके पास न्यूज़ आ जाएगी। फिर उसके बाद किसी ने कहा कि जी वो कुछ तफसीलात बताएं, तो उन्होंने कहा वो मैं आपसे नहीं दे सकता कि IMF से हम किन बारे में बात कर रहे हैं, वो जो है जब हो जाएगा तो आपको मिल जाएंगी। बिल्कुल सही।
جی ڈاکٹر صاحب، سر آبویسلی مزمل صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ وضاحت تھی صرف کیونکہ کچھ سوالات کے اندر لنک جو تھا وہ بنایا جا رہا تھا بٹوین دا سعودی لون اینڈ دی IMF نیگوسیشنز. پر سر کیا آپ بھی اتفاق کریں گے مزمل صاحب سے کہ یہ دونوں بالکل جس کو کہتے ہیں نا انڈیپینڈنٹ فیصلے ہیں اور ان کا ایک دوسرے پہ یا خاص طور پر جو سعودی ہمیں لون ملا ہے اس کا IMF کے ساتھ جو مذاکرات ہیں ان پہ کوئی اثر نہیں ہوگا؟ دیکھیں عارفہ، یہ تو اسپیکولیٹو باتیں ہوں گی نا. میں نہ اس نیوز کانفرنس میں تھا، نہ میں نیگوشیشنز کی ڈیٹیل کو جانتا ہوں. لیکن ہمیں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہیے کہ کسی نے ایک نیوز کانفرنس میں کیا کہا اور آپس میں تعلق ہے یا نہیں ہے. دیکھیں، میں نہیں سمجھتا کہ سعودی عربیہ اور IMF نے آپس میں مل کے کوئی سمجھوتا کیا ہے کہ IMF اتنا دے گا پاکستان کو اور سعودی عربیہ یہ دے گا. تو اس لحاظ سے تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اس میں یہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہے. لیکن دیکھیں، جو اکنامک ایجنٹس ہوتے ہیں نا وہ ریئیکٹ کرتے ہیں ملک کی بیلنس آف پیمنٹس کی سچویشن کو، اس کا اثر پڑتا ہے روپے کی قیمت پہ. چنانچہ وہ لوگ جب دیکھ رہے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا ٹریڈ گیپ ہے، وہ اس سائز کا ٹریڈ گیپ ہے، کرنٹ اکاؤنٹ کا ڈیفیسٹ کا یہ سائز ہے، تو اگر پھر وہ سوچتے ہیں کہ یہ سسٹین ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، تو پھر وہ دیکھتے ہیں کہ جو کمی ہے یہ پوری کیسے ہوگی شارٹ ٹرم میں. اور وہ کمی یا IMF کے ریسورسز سے پوری ہو سکتی ہے یا کوئی اور ہمیں آ کے پیسے دے دے اس سے پوری ہو سکتی ہے. چنانچہ وہ جو ایجنٹس کو سگنلنگ کی بات ہوتی ہے اس میں یہ ضرور آپس میں اس کا تعلق ہوتا ہے. لیکن یہ ایک کانشیس اسٹریٹجی نہیں ہوتی کہ اگر ہمیں اتنے پیسے مل گئے تو ہم IMF کے پاس نہیں جائیں گے. IMF کے پاس جانے کی وجوہات بالکل مختلف ہیں. IMF کے پروگرام کو دنیا دیکھ رہی ہوتی ہے کہ IMF کا پروگرام پاکستان میں صحیح چل رہا ہے یا نہیں چل رہا، اور وہ اس کو دیکھنے کے بعد وہ اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ انہوں نے اس ملک میں انویسٹ کرنا ہے یا نہیں کرنا، اس ملک کو لون دینا ہے یا نہیں دینا. تو اس کی اپنی ایک بہت امپورٹنس ہے IMF پروگرام کی. اور یہ جو شارٹ ٹرم کیپٹل موومنٹس ہیں اس کا اس چیز پہ گہرا اثر نہیں ہوتا. صحیح. جی مزمل صاحب، تو سر آپ پچھلی دفعہ بھی جب پروگرام میں تشریف لائے تھے، ہم IMF کے ساتھ جو مذاکرات تھے ان پر ہی گفتگو کر رہے تھے، تب بھی یہی بات ہوئی تھی کہ منگل بدھ تک، کیونکہ سیکرٹری فائنانس جو تھے اس وقت واشنگٹن میں موجود تھے، ان کا وزٹ اتنا لمبا تھا، تو آپ نے کہا تھا کہ تب تک کوئی اطلاع یا خبر آئے گی، اس کے بعد تفصیل سے بات ہو سکے گی. پر سر وہی اگر ہم ڈیڈ لائن سامنے رکھیں تو ابھی تک صورتحال جو ہے وہ لگتا ہے پھنسی ہی ہوئی ہے، بیکاز دیر ہیز بین نو فائنل ورڈ فرام ایدر سائڈ. دیکھیں، بات یہ ہے کہ اگر فرسٹ آف آل پہلی بات جو ہم نے لاسٹ ٹائم بھی کی تھی، لوگوں نے کہا تھا کہ ٹاکس فیل، تو وہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ اگر ٹاکس فیل ہیں تو پھر وائی آر ٹیم از ٹاکنگ ٹو دیم، ٹھیک ہے نا، نمبر ون. تو وہ تو ایک چیز رد ہو گئی. اب تو شکر ہے جنہوں نے لکھا تھا یہ ٹاکس فیل، وہ بھی اب اخبار میں نئی لوگ کہتے ہیں کہ اب یہ کنڈیشن آ گئی ہے تو یہاں بات پھنس گئی، یہاں بات پھنس گئی ہے. دیکھیں، جو میری انفارمیشن ہے، میں ایک مذاکرات کا حصہ کبھی بھی نہیں رہا، لیکن جو میری انفارمیشن ہے کہ جو دونوں سائٹ کے جو ورژن تھے وہ دونوں نے ایک دوسرے کو پیشنٹلی سنا ہے اور دونوں نے ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کیا ہے کہ کہاں پہ کس چیز کو ایڈریس کرنا ضروری ہے. ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے جو آبجیکٹو وہ یہی ہے کہ ٹو موو پاکستان فارورڈ. جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ IMF پروگرام از این انڈورسمنٹ ٹو اے کنٹری، جس کو دیکھ کر بہت سارے فارن انویسٹرز جو ہے اپنی ڈیو ڈیلیجنس نہیں کرتے اور وہ IMF کے ورڈ پہ بلیو کر کے وہ اپنی جو ہے اسکن جو ہے وہ پھنسا دیتے ہیں اس ملک میں. تو اٹس اے ویری ڈیلیکیٹ کائنڈ آف بیلنس، اور جس پہ بات ہو رہی تھی. اور آج جیسے مشیر خزانہ نے بولا کہ وی آر نیئر کنکلوژن، اور صرف ایک آدھ چیز اب رہ گئی ہے جس پہ ہمارا ڈسکشن ہے، اینڈ دیٹ ول بی ریزالو سون. تو یہ جو ہے بہت کلیئرٹی سے انہوں نے آج صبح بول دیا، اور ایک میسج انہوں نے یہ دے دیا کہ بھائی ہم IMF کو جو ہے پروگرام کو کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں. بہت سارے لوگ آج ایسوسیٹ کر رہے تھے کہ جی یہ پیسے مل جائیں گے تو شاید پاکستان جو ہے تھوڑا سا IMF سے وڈرا کر جائے، یہ ایک آلٹرنیٹ ہم نے ارینج کر دیا ہے.
دیر از نتھنگ لائک دس. وی آر کمیٹیڈ. جیسے FATF کو ہم نے جو ہے ہر ایکشن پلان پہ عمل کیا ہے, وی آر کمیٹیڈ اینی تھنگ وچ ول ریسٹرکچر پاکستان اور پاکستان کے مفاد میں ہو. شاید ہو سکتا ہے شارٹ ٹرم پین ہو, لیکن لانگ ٹرم اگر اس کا گین ہے تو وی ول ڈیفینیٹلی گو فار اٹ. بٹ اگین اس میں بھی جو ہے ایک کیویٹ ہے کہ ہم جو ہے ایک بیلنس کو اسٹرائک کریں گے کہ ایک عام آدمی کی زندگی یا ولنریبل پہ اس کا اثر نہ پہنچے. اور آج ایک بڑا اچھا ورڈ یوز کیا تھا پریس کانفرنس میں مشیر خزانہ نے کہ ہم جو ہے ریشنلائزیشن کی طرف جانا چاہتے ہیں, اور اس میں ساتھ اٹیچ کیا تھا ٹیکس ریشنلائزیشن. یعنی کہ اب وہ دور گیا کہ جو ہے ہم ٹیکس کی شرح بڑھاتے رہیں اور جو ٹیکس دے رہے ہیں انہی پہ جو ہے سارا بوجھ لاد دیں. ایسے بھی لوگ, ایسے بھی سیکٹرز جو بہت اچھی جو ہے بینیفٹ کر رہے ہیں, بہت اچھا کما رہے ہیں, اور وہ ٹیکس نیٹ میں نہیں ہیں اگر, تو ہم ٹیکس ریشنلائزیشن کریں گے. یا بہت ساری چیزیں اگر کوئی ایسی ہے جس میں ٹیکس کی چھوٹ ہے تو ہم اس کو دیکھیں گے. تو دیٹ از دی وے فارورڈ, تاکہ ہم جو ہے سسٹینیبلٹی کی طرف جائیں. بالکل صحیح. جی ناظرین, یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک, سے واپس آئیں گے تو اپنے مہمانوں سے گفتگو جاری رکھیں گے. ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کر رہے ہیں ڈاکٹر اعجاز نبی صاحب سے اور مزمل اسلم صاحب سے, اور ہم ان سے بات کر رہے ہیں جو پھر ایک دفعہ جو IMF کے ساتھ مذاکرات ہیں وہ کھنچتے چلے جا رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب, مزمل صاحب بھی وہی بات کر رہے ہیں جو لگتا ہے کہ اس وقت حکومت کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے, جو انہوں نے لفظ استعمال کیا مزمل صاحب نے, بیلنس کا, کہ عام آدمی کے اوپر بھی بوجھ جو ہے وہ زیادہ نہ بڑھایا جائے, اور دوسری طرف IMF کی جو شرائط ہوتی ہیں, یا ایٹ لیسٹ میں اس کو کوالیفائی کر کے کہوں گی, جو ایٹ لیسٹ ہم میڈیا رپورٹس میں دیکھتے ہیں کہ کس قسم کی سخت شرائط ہیں جو شاید وہ امپلیمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں. تو سر اس کے اندر پھر کتنی ہی گنجائش ہے, یہ جو بیلنس ہے جس کا مزمل صاحب نے ذکر کیا, بیکاز آبویسلی اب جو کچھ لوگوں کی یہ بھی تنقید ہے کہ جو شوکت ترین صاحب نے بجٹ پریزنٹ کیا تھا وہ بھی بیلنس نہیں کر پایا, بیکاز اس کے فوراً بعد کچھ مہینوں کے اندر ہی ایسی ہماری جو بیلنس آف پیمنٹس کی صورتحال تھی وہ ایسی ہوئی کہ لگا کہ وہ بیلنس تو نہ مینٹین ہم کر پائے. جی, آپ بہت ساری چیزیں ہیں اس سوال میں, اس کو تھوڑا سا ان پیک کر لیتے ہیں. دیکھیں, سب سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری حکومت بڑا کلیئرلی سمجھتی ہے کہ IMF کا پروگرام سکسیسفلی کنکلوڈ ہونا بہت ضروری ہے. اس کے لیے یہ مارکیٹ کے لیے بڑا اچھا سگنل ہوگا. دوسرا, میں سمجھتا ہوں کہ IMF پروگرام ٹھیک ہے, اس میں سختی ہے, لیکن کچھ سختیاں ہمیں اپنے آپ پہ کرنی پڑیں گی, تاکہ یہ جو ہم ہے نا, یہ جو 5 سال کا سائیکل ہے, ہر 4 سال کے بعد ہم ایک بیلنس آف پیمنٹ کرائسس میں چلے جاتے ہیں, اور یہ پچھلی 3-4 حکومتوں سے ہو رہا ہے کہ ہم اس سائیکل سے نکلیں, اور اس کو نکلنے کے لیے کچھ ہمیں سختیاں برداشت کرنی پڑیں گی. تو IMF کی کچھ کنڈیشنز جو ہیں وہ انہی سختیوں کی طرف رجوع کرتی ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ یو ہیو این الیکٹڈ گورنمنٹ, اور الیکشن اب آپ کا آنے والا ہے, تو وہ کسی بھی الیکٹڈ گورنمنٹ کا مقصد یہ ہوگا کہ ان سختیوں کو کم از کم اتنا نرم کر لیا جائے کہ آپ اپنی اگلے 2 سال صحیح طرح سے پورے کر سکیں اور اگلی حکومت قائم کرنے کی کوشش کریں. تو کیونکہ عارفہ یاد رکھیے, ہمارا مسئلہ شارٹ ٹرم مسئلہ یہ کرائسس کا ہے, لیکن اس شارٹ ٹرم مسئلے کے پیچھے ہمارا ایک لانگ ٹرم اسٹرکچرل پرابلم ہے ہماری اکانومی کا, اور وہ اسٹرکچرل پرابلم یہ ہے کہ ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ بڑھتے سے بڑھتا چلا جا رہا. ہماری امپورٹس کی رفتار ہماری ایکسپورٹ سے کہیں زیادہ بڑھ گئی ہیں. آج سے 30 سال پہلے ہم ساؤتھ ایشیا میں سب سے زیادہ ایکسپورٹ ٹو GDP ریشیو تھا. اس وقت ساؤتھ ایشیا میں سب سے کم ایکسپورٹ ٹو GDP ریشیو ہے. اس کو ٹھیک کیے بغیر ہم یہ مسئلہ جو ہے ہر 5 سال بعد بیلنس آف پیمنٹس کرائسس کا, اس کو حل نہیں کر سکیں گے.
اور ایکسپورٹس کو صحیح کرنے کے سر لیے. معاف کریے گا یہ آپ کی بات کاٹ رہی ہوں بٹ یہی تو اب شکایت ہے شاید کچھ لوگوں کی کہ پاکستان تحریک انصاف نے بھی 3 سال میں اگر الیکشنز کے فوراً بعد آ کر بھی سعودی عرب سے لون لینا ہے اور الیکشن سے 1.5 سال پہلے بھی لینا ہے تو دیٹ مینس کہ کوئی اسٹرکچرل ریفارم نہیں کر پائے. نہیں, اسٹرکچرل ریفارم اتنے نہیں کر پائے جتنے ہونے چاہیے, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن دیز آر ڈیفیکلٹ اسٹرکچرل ریفارمس, یہ اوور نائٹ نہیں ہوتے. دیکھیں, یہ آپ کو ٹیکس ریونیو ٹو جی ڈی پی بڑھانا بذات خود ایک مشکل کام ہے. آپ کو کم از کم 3 سے 4% جی ڈی پی پرسنٹیج پوائنٹس آف جی ڈی پی زیادہ ہونا چاہیے آپ کا ریونیو. اگر آپ کی سب سے اچھی ٹیکس ایفرٹ ہو تو وہ زیادہ سے زیادہ آپ کو 0.75 پرسنٹیج پوائنٹس آف جی ڈی پی دے دے گا. چنانچہ اس کو بھی مکمل ہوتے ہوتے 5 سال لگ جائیں گے ٹیکس جی ڈی پی بڑھانے کے لیے. اس میں سمجھتا ہوں کہ رفتار زیادہ ہونی چاہیے, ہمیں بہتر کارکردگی کرنی چاہیے, صحیح قسم کا ٹیکسز اکٹھے کرنے چاہیے, اس میں زیادہ محنت ہو سکتی ہے, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں جو اصل مسئلہ ہے جس کی طرف ہم نے ابھی پوری توجہ نہیں دی اور اس کے نتائج اتنے نہیں نکلے جتنے چاہیے, کہ ہماری پروڈکٹیوٹی جو ہے اکانومی کی وہ بہت سلو ہو گئی ہے. ایگریکلچر میں پروڈکٹیوٹی کم ہو گئی ہے, جس کی وجہ سے اب ہمیں یہاں فوڈ کراپس تک امپورٹ کرنا پڑ رہی ہیں. اسی طرح ہماری انڈسٹریل پروڈکٹیوٹی بہت کمزور ہو گئی ہے, جس کی وجہ سے ہم ٹیکسٹائل سے نکل نہیں پا رہے, دوسرے پروڈکٹس میں نہیں جا پا رہے. وہاں فوکس کرنا بہت ضروری ہے. اس پہ اتنا کام انفارچونیٹلی نہیں ہوا جتنا ہونا چاہیے. اب ہماری دعا ہے کہ یہ ہوگا. بالکل صحیح. سر آپ نے کیونکہ ذکر کیا مزمل صاحب, کچھ اب ٹیکس ریشنلائزیشن کا آپ نے بھی ذکر کیا, سیکٹرز کی بات کی, دوسری طرف ڈاکٹر اعجاز نبی نے بھی ایگریکلچر کا ذکر کیا. سر میڈیا رپورٹس کچھ اس طرح کی بھی ہیں کہ حکومت ایگریکلچر ٹیکس کے آپشن کو بھی کنسیڈر کریے ایون دو یہ ایک پروونشل سبجیکٹ ہے. دیکھیں, میں نے جو کسی سے بات کی تھی, جیسے میں نے آپ کو کہا کہ میں مذاکرات کا حصہ نہیں ہوں, لیکن مجھے پتہ لگا کہ اس طرح کی کوئی بات نہیں ہوئی, کیونکہ فیڈرل گورنمنٹ کا بہت بہت شکریہ. ہم سوری سر, آئی تھاٹ یو ہیڈ کمپلیٹ. آپ فرمائیں سر. فیڈرل سبجیکٹ نہیں ہے, یہ پروونشل سبجیکٹ ہے. تو یہ جو ہے اس طرح کی جو بات ہوئی ہے وہ کسی کی خواہش ہو سکتی ہے. دیٹ واز ناٹ دا پارٹ آف ڈسکشن. دیٹس واٹ آئی نو, بٹ لیٹس سی, جب آ جائے گا کاغذ تو ہمیں پتہ لگ جائے گا کہ میڈیا نے کتنی انفارم بات کی ہے اور کتنی ان انفارم بات کی ہے. بہت بہت شکریہ ہمارے دو مہمانوں کا, انہوں نے ہم سے گفتگو کی. ناظرین, یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک, جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے ٹی ایل پی کے حوالے سے, اور جو آج یہ حکومت نے اعلان کیا ہے کہ وہ ان کی کسی قسم کی بھی جو ڈیمانڈز ہیں ٹی ایل پی کی وہ نہیں مانیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. پروگرام کے اس حصے میں ہم بات کریں گے وفاقی حکومت کا جو تازہ ترین یہ فیصلہ ہے کہ جو کالعدم ایک مذہبی تنظیم ہے ٹی ایل پی, اس کو اب ایک شدت پسند تنظیم کے طور پر اس کے ساتھ رویہ اختیار کیا جائے گا. وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری صاحب کے مطابق لاہور اور پنجاب کے دیگر شہروں میں کئی روز سے احتجاج کرنے اور دھرنا دینے والی جو کالعدم تنظیم ہے اس کو اب سیاسی تنظیم کے طور پہ نہیں دیکھا جائے گا بلکہ ایک ملیٹنٹ گروپ کے طور پہ دیکھا جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ وفاقی وزیر نے یہ بھی کہا کہ آج کا جو کابینہ کا اجلاس ہوا اس کے اندر فیصلہ کیا گیا ہے کہ جو ریاست کی ریٹ ہے اس کو قائم رکھا جائے گا اور کوئی بھی جو اس کو چیلنج کرنے کی کوشش کرے گا وہ جو چیلنج کرنے کا فیصلہ ہے وہ قبول نہیں ہوگا.
दूसरी तरफ जो वफाकी वज़ीर दाखिला है शेख रशीद साहब, उन्होंने भी ये बताया कि कलअदम तंजीम की जो इस वक्त जारी धरना है और इस हवाले से जो कार्रवाई हो रही है उसके को हैंडल करने के लिए आइन के आर्टिकल 147 के तहत पंजाब के अंदर 60 दिनों के लिए रेंजर्स को तैनात कर दिया गया है, ये फैसला कर लिया गया है। जबकि एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत भी पंजाब हुकूमत को खसूसी इख्तियार दिए गए हैं। शेख रशीद साहब के मुताबिक गुज़िश्ता 2 रोज़ के दौरान जो तंजीम के कारकुन हैं उन्होंने 3 पुलिस एहलकारों को शहीद भी किया है और 250 से ज़ायद जो एहलकार हैं वो ज़ख्मी हैं। सारे मामले के ऊपर गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं इम्तियाज़ गुल साहब, सीनियर कार हैं। वेलकम टू द शो सर। सर, सबसे पहले तो ये सवाल कि एक सर जो तंजीम है जिसको ख़ुद हुकूमत और रियासत ने कलअदम कह दिया है, उसको फिर अभी तक एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे तो हम देख ही नहीं रहे थे, बकौल जो आज वफाकी वजीर ने बयान दिया है। अभी तक हम उसको एक सियासी तंजीम के तौर पे देख रहे थे। सर, इससे तो जैसे फवाद चौधरी साहब ने तो कहा वाज़े पॉलिसी हो गई है, बट कुछ लोगों का तो ख्याल है कि कन्फ्यूजन ज़्यादा नज़र आ रहा है कि एक कलअदम अगर तंजीम थी ही सही तो फिर उसको अभी तक क्यों हम देख रहे थे एज ए सियासी ऑर्गेनाइजेशन। देखिए आरफा, इस पाकिस्तान के अंदर जो एक इंटेलेक्चुअल बहरान है, चाहे वो हुकूमती सतह पे है चाहे मुआशरे की सतह पे है, ये उसका एक इजहार है। जब अप्रैल में बांगे दोहल ऐलान किया गया कि हम इसको कलअदम करार दे रहे हैं और फिर 2 दिन के बाद ही स्टेप बैक करके उसको अगर मगर के साथ जोड़ दिया गया, और अब भी 2 दिन पहले तक जो रवैया इख्तियार किया गया था वो ऐसी था कि जैसे आप किसी सियासी जमात के मार्च को, एहतजाज को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि उस दौरान सैकड़ों अफराद उसमें ज़ख्मी भी हुए और लाखों अफराद जो हैं वो तकलीफ़ का भी शिकार हुए, जो रोड्स पे आज आ रहे थे, जिनकी वजह से रोडें बंद हुई। और ख़ुद आज मैं समझता हूँ कि शायद पहली मरतबा एक दो टोक अंदाज में ये फ़ैसला किया गया कि अब इसको कलअदम के तौर पे हम तसव्वुर करेंगे, और इसका ये मतलब है कि इलेक्शन कमीशन में जो इनकी कभी रजिस्ट्रेशन भी हुई थी उसको भी फिर मनसूख किया जाएगा, और ये उसका अगला कदम होगा। तो अगर तो हुकूमत ने, रियासत ने ये फ़ैसला कर लिया है कि ये एक मिलिटेंट, एक शिद्दत पसंद ऑर्गेनाइजेशन है, इसका एजेंडा आवाम को तकलीफ़ देने के अलावा और जो पाकिस्तान के अंदर एक इंतशार फैलाने के अलावा और कुछ नहीं है, तो फिर अगला मरहला होगा इलेक्शन कमीशन में जाके उसको, उसकी रजिस्ट्रेशन को मनसूख करना, और उसके बाद उसके ऊपर आइन का आर्टिकल 256 उसका भी इतलाक़ करना, क्योंकि उसके तहत पाकिस्तान में किसी भी प्राइवेट मिलिशिया, किसी भी निजी जत्थे को तो अपनी फ़ौज रखने की और न ही इस तरह का एहतजाज करने की इजाज़त है। सर, आपने कहा कि ये कन्फ्यूजन है पाकिस्तान के अंदर, चाहे रियासत के भी तौर पे हो या बाकी जो लोग कमेंट करें उन पे भी हो, पर सर ये कन्फ्यूजन तो नहीं, कई दफ़े तो हम इसको कह सकते हैं कि ये एक पॉलिसी भी रही है। हम तमाम जमातों को देखते रहे हैं, जब उनको सियासी तौर पे सूट करता है तो वो बिल्कुल अपना रवैया तब्दील कर लेते हैं, सपोर्ट भी करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हैज़ ऑल्सो बीन गिल्टी ऑफ दिस। तो आपके ख्याल में ये सिर्फ मेंटल कन्फ्यूजन है या इसमें, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं, पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी का भी बहुत हाथ है? जी, ये बिल्कुल आपने सही कहा, ये दोनों हैं। एक तरफ कन्फ्यूजन है, दूसरी तरफ मसलहत पसंदी है। चाहे वो PTI है, चाहे पीपल्स पार्टी है, चाहे PMLN है, चाहे मौलाना फजल रहमान है। अब उनका बयान आज आपने सुना होगा फजल रहमान साहब का, कि ये इनका जमहूरी हक है एहतजाज करना और इनको आप बावकार अंदाज के साथ हैंडल करें। इनसे कोई पूछे कि वहाँ पे 6 पुलिस वाले मारे जा चुके हैं, 600-700 पुलिस वाले ज़ख्मी हुए हैं, और जो प्रॉपर्टीज़ को, गाड़ियों को जो नुकसान पहुंचा वो इसके अलावा है, और आपने एक मजाक बना दिया है। मैं ये समझता हूं कि इसमें जो अफराद, जो सरकारी गिरोह या सरकारी या गैर सरकारी गिरोह इनकी सपोर्ट में बिलवास्ता या बिला वास्ता मुलविस रहे हैं, उनका भी एहतसाब होना चाहिए कि क्यों उन्होंने एक ऐसी पॉलिसी इख्तियार की जिसकी वजह से उन्होंने इस रियासत को एक मजाक बना दिया है। दुनिया भर में इस रियासत का जो तस्वुर गया है वो यही है कि किसी भी वक्त कोई जत्था उठता है मुतालबात लेके और हुकूमत उसके साथ फिर मुआहिदा कर लेती है। दूसरी तरफ जो लोग
سڑکوں پہ آئے حب رسول ختم نبوت کے نام پہ، انہوں نے پاکستان کو اس سے زیادہ بڑا مذاق بنا دیا کہ ایک طرف ہم لوگوں کو کہتے ہیں کہ اسلام بڑا امن پسند دین ہے، دوسری طرف آپ آ کے سڑکوں پہ قبضہ کر لیتے ہیں، چاہے لاہور ہے، اسلام آباد ہے، اور کیا ایک تماشا انہوں نے بنوا دیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں اگر اس مرتبہ بھی سختی کے ساتھ ان سے نہ نپٹا گیا قانون کے مطابق، اور قانون بالکل ہمارے پاس موجود ہے، دنیا بھر میں وہ ایک قانون ہے کہ آپ پبلک کی زندگی کو، پبلک کے انٹرسٹ کو کسی بھی طریقے سے ہاسٹیج یعنی یرغمال نہیں بنا سکتے ہیں، جو کرے گا اس کو سزا ملے گی۔ یہ کیا بات ہوئی کہ آپ توڑ پھوڑ کی لوگوں کو مار دیا، بعد میں کہتے ہیں کہ آپ ہمارے خلاف جو بالکل صحیح مقدمے سر۔ بنے وہ آپ ختم کر دیں؟ اب امتیاز صاحب، اور اسی یہ بھی بہت ایک اہم پوائنٹ ہے، جیسے آپ نے کہا ایک تو معاہدے ہو گئے اس پہ بھی بات، بٹ اگلی دفعے کے لیے کیا جو ہماری انتظامیہ ہے اس کو بھی تو ایک بہتر پلان بنانا چاہیے تاکہ یہ لوگ سڑکوں تک پہنچ ہی نہ پائیں، کہ وہ جب جتھے کے جتھے پہنچ جاتے ہیں سڑکیں بند کر دیتے ہیں، پھر احتجاج شروع ہو جاتا ہے، پھر آپریشن کرنا پڑتا ہے جس میں جانیں بھی جاتی ہیں دونوں سائڈز پہ۔ دیر ہیز ٹو بی اے بیٹر وے ٹو ہینڈل اٹ تاکہ یہ لوگ وہاں پہنچ ہی نہ پائیں۔ دیکھیے عارفہ، جو میں نے پہلے کہا کہ جن لوگوں نے ماضی میں حال میں اس قسم کے گروہوں کو سپورٹ کیا ہے، سب سے پہلے تو ان کا بھی احتساب ضرور ہونا چاہیے۔ دوسری بات جو آپ مستقبل کی بات کر رہے ہیں کہ تمام سیاسی جماعتوں کو بھی، تمام جو مین سٹریم سیاسی جماعتیں اپنے ایک دوسرے کے ساتھ اختلافات سے بالاتر ہو کے پارلیمنٹ کے اندر اس مسئلے پہ ایک اتفاق رائے قائم کرنا ہوگا کہ اس قسم کے کسی بھی ناجائز مطالبات اور دھرنوں کو قبول نہیں کیا جائے گا، نہ ہی ان کی سپورٹ کی جائے گی، اور ان پارٹیوں کو خود بھی اس امر کا کمٹمنٹ کرنی چاہیے کہ پبلک کی زندگی کو، کاروباری زندگی کو وہ مفلوج نہیں کریں گے۔ جب تک یہ گرینڈ کنسنسس، بڑا اتفاق رائے نہیں ہوتا ہے، اس وقت تک یہ ہوتا رہے گا، اور چونکہ سیاسی سطح پہ اتفاق رائے نہیں ہو پاتا ہے، ان سیاسی سپورٹ حاصل نہیں ہو پاتی، بیوروکریسی چاہے وہ پولیس ہے چاہے ضلعی انتظامیہ ہے، وہ بھی کافی حد تک بے بس رہے گی۔ وہ بھی انہی کو طرف دیکھتے ہیں نا کہ وزیر اعلیٰ کیا کہہ رہا ہے، چیف سیکرٹری کیا کہہ رہا ہے، جب تک بہت بہت شکریہ امتیاز صاحب، آپ نے ہم سے گفتگو کی۔ ناظرین، یہ ایک چھوٹا سا بریک ہو، جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے جو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے نوٹس ایشو کیا ہے 2 وفاقی وزراء کو۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام کے اس حصے میں ہم ذکر کریں گے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا اور حکومت پاکستان کا۔ وفاقی کابینہ کے 2 جو وزراء ہیں، فواد چودھری صاحب اور اعظم سواتی صاحب، ان کو شو کاز نوٹس ایشو ہوا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے۔ اس سارے معاملے کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں کنور دلشاد، سابق سیکرٹری ہیں الیکشن کمیشن۔ ویلکم ٹو دا شو سر۔ جی سر، اب یہ شو کاز نوٹس تو ایشو ہو گیا ہے، اب آئینی اختیارات کیا ہے سر الیکشن کمیشن آف پاکستان کے، اور آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ اب کس طرف معاملہ جو ہے وہ جائے گا؟ الیکشن کمیشن آف پاکستان بڑی حکمت عملی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے، اور ہمیں بڑا افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، حیرانگی بھی ہے کہ فیڈرل منسٹر ہیں، پارلیمنٹیرین ہیں اعظم سواتی صاحب، انہوں نے بھی الیکشن کمیشن پاکستان کے سامنے ضرور پیش ہوئے، کل پیش ہوئے ہیں، اور ان کو شو کاز نوٹس بھی انہوں نے وصول کر لیا ہے۔ اسی طریقے کے ساتھ ساتھ لیکن فواد چودھری صاحب جو ہیں، ان کو بڑا رعایت دی گئی تھی کہ آپ خود تشریف لے آئیں یا اپنے وکیل کے ذریعے جواب داخل کرا دیں، لیکن فواد چودھری صاحب خود بھی ایک بڑے مشہور و معروف ایڈوکیٹ بھی رہے ہیں، تو انہیں اس چیز کا احساس ہی نہیں ہے کہ الیکشن کمیشن پاکستان جو ہے آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا ہے، اور ان کے پاس بڑے اختیارات ہیں۔ انہوں نے جو الیکشن کمیشن پاکستان کی جو تضحیق کی ہے یا توہین کی ہے، وہ ان کے پاس آئین کا آرٹیکل 204 کا بہت مضبوط ہتھیار ان کے پاس موجود ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ الیکشن ایکٹ 2017 کا سیکشن 10 ہے، اس میں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن پاکستان کے پاس بڑے وسیع اختیارات ہیں، وہ ان کو سزا بھی دے سکتے ہیں، 5 سال کی سزا بھی دے سکتے ہیں، نااہل بھی قرار دے سکتے ہیں۔
اب معاملہ صورتحال یوں جا رہا ہے کہ اب جیسے کنور صاحب معاف کریے گا سر، آپ کی بات یہاں کاٹ رہی ہوں، یہ آپ نے بہت اہم نقطہ اٹھایا سر، کیونکہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جس طرح 2018 کے الیکشن سے پہلے ہم نے پی ایم ایل این کے کچھ وزراء کا سپریم کورٹ کے حوالے سے جو شو کاز نوٹس کا ایک صورتحال دیکھی، کہ کیا ہم کہہ سکتے ہیں سر کہ اب الیکشن کمیشن اور جو وفاقی وزراء ہیں ایٹ دا ٹائم بینگ ان کے درمیان میں بھی کچھ ویسی ہی ایک صورتحال جو ہے وہ شیپ اپ ہو رہی ہے؟ دیکھا جی، اختیارات تو دونوں طرف سے ہی ہیں نا. اگر وہ معافی مانگتے ہیں تو وہ بھی الیکشن کمیشن پاکستان کے پاس اختیارات ہے، معاف کرنے کا بھی ان کے پاس اختیار ہے، معاف نہ کرنے کا بھی اختیار موجود ہے. لیکن آپ اسی طرح کی نوعیت کے جو الزامات لگائے ہیں ہمارے دو وفاقی وزراء نے، اسی طرح کے الزامات لگائے تھے ماضی میں طلال چودھری نے، دانیال عزیز نے، نہال ہاشمی نے. تو الیکشن سپریم کورٹ آف پاکستان نے تینوں کو نااہل قرار دے دیا تھا، سزا بھی دی تھی، نااہل قرار بھی دیا گیا تھا. اور وہی جملے تھے جو طلال چودھری نے، دانیال عزیز نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے بارے میں کہے تھے. تو وہی جو ہے لفظ آدم سوادی صاحب نے استعمال کیے ہیں. تو اب یہ معاملہ یہ ایسے جا رہا ہے کہ ٹھیک ہے، شو کا نوٹس دے دیا ہے، جواب دیا جا رہا ہے، لیکن جب الیکشن کمیشن پاکستان اپنے اختیارات کو بروئے کار لاتے ہوئے اگر ان کو آئین کے آرٹیکل 204 بھی ہے اور الیکشن ایکٹ 2017 کا سیکشن 10 بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر انہوں نے آرٹیکل 62(1)(f) لگا دیا، جس میں کہ یہ ہوا ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے یہ پارلیمنٹیرین وہ الزامات لگائے، وہ تہمت لگائے اور وہ تہمت ثابت نہ کر سکے، تو پھر الیکشن کمیشن پاکستان کو تاحیات نااہل قرار دے سکتا ہے. وہ صادق امین نہیں رہے، جھوٹ بولا ہے، تہمت لگائی ہے، الزامات لگائے ہیں. تو عاظم سواتی صاحب تو آرٹیکل 62(1)(f) میں کی زد میں آ رہے ہیں، جبکہ فواز چودھری صاحب نے چونکہ ظاہر ہے وہ لفظ اور استعمال کیے ہیں تو ان کو نااہلیت ہو جاتی ہے، 5 سال کے لیے، 3 سال کے لیے سزا بھی ہو سکتی ہے، نااہلی بھی ہو سکتے ہیں. وہ یہ ہوگا کہ سارے الیکشن میں شہاد اکٹھے کر رہے ہیں. جب وہ اپنا فیصلہ کرے گا تو یہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جانے کے ان کے پاس باقاعدہ آئین میں ہے کہ اپیل کر سکتے ہیں. جب یہ اپیل کریں گے تو الیکشن کمیشن پاکستان جو اپنا جواب داخل کرائے گا وہ کہے گا جناب یہ تو ہمارے ساتھ مذاق ہی کرتے رہے، بار بار مذاق کرتے رہے، ہم بلا رہے ہیں، کبھی جنرل وکیل کو بھیج دیتے ہیں، کبھی کچھ جو ہے جواب جو ہے داخل نہیں کرتے، کبھی کہتے ہیں جی ہنگامے ہو رہے تھے، سڑکیں بند تھے، راستے بند تھے. تو ساری چیزیں جو ہیں وہ سپریم کورٹ پاکستان میں الیکشن کے لیے جمع کرائے گا. تو ہم تو آپ کی وساطت سے یہ کہیں گے کہ جناب آپ دونوں وفاقی وزراء ہیں، آپ کا معاملہ بڑا سیریس ہے، بڑا سنجیدہ ہے، اور آپ کے فیصلے کے بارے میں جو الیکشن کمیشن نے سخت قدم اٹھانا ہے تو اس کے اثرات آئندہ کے انتخابات میں پڑیں گے، لوکل گورنمنٹ میں پڑیں گے، ہماری صوبائی گورنمنٹ پہ اثر بالکل پڑے گا صحیح کہ سر. چاہتے ہیں تو سزا دے سکتا ہے، نااہل قرار دے سکتا ہے، تاحیات بھی نااہل قرار دے سکتا ہے. یہ تمام اختیارات الیکشن کمیشن پاکستان انہی کی پارلیمنٹ بہت نے بہت دیے ہیں. شکریہ سر، آپ نے ہم سے گفتگو کی. آج کے لیے بس اتنا ہی. ویل بی بیک ٹمارو ایٹ دا سیم ٹائم.